बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाएगा। लोगों को समझ नहीं आ रही कि SOPs पर अमल कितना जरूरी है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स के रजाकारों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कोरोना की पैक से निकल जाएंगे। अगर आवाम ने SOPs अमल ना किया तो अस्पतालों में बोझ मजीद बढ़ जाएगा। मुल्क में SOPs पर अमल दरामद टाइगर फोर्स ने कराया। उनका कहना था कि बरसात में मिसाली शजरकारी करनी है, लोगों को एहतियात कराएं तो वबा से बचा जा सकता है। हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, रजाकाराना काम करने पर टाइगर फोर्स के जवानों का मशकूर हूँ। मुस्लिम लीग के रहनुमा, मईशत को बेहतर करने के लिए हमें कौमी पॉलिसी बनाना होगी। एक शख्स या एक पार्टी तमाम मामलात को बेहतर नहीं कर सकता। हुकूमत का काम आग पर पानी डालना है, पेट्रोल छिड़कना नहीं है। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्क को आग की तरफ नहीं धकेल सकते। कौमी असम्बली के अजलास से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि हमारे दौर में मुतादिद ममालिक ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। बजट का हजम देख कर बताएं किस किस्म की मायशत है। टैक्स रेवेन्यू और ग्रोथ रेट पर हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। आप मौजूदा अखराजात कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पर खाली जगह कर्ज लेकर पूरी कर रहे हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि हमने 5 साल में 10 अरब कर्ज लिया, बिजली के मंसूबे लगाए, मोटरवे बनाया, बजट पेश किया गया। टैक्स रेवेन्यू का हदफ हुकूमत हासिल नहीं कर सकती। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। कोई नैब, कोई FIA की पेशियां भुगत रहा है। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 148 अमवात, तादाद 3903 हो गई। 4044 नए मरीज, 3003 की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर से कोरोना वायरस के मजीद 4044 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 1,92,970 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 81,307 मरीज सेहतियाब हो गए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कोरोना के अब तक 71,191 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में 74,070, खैबर पख्तूनख्वा में 23,887, बलूचिस्तान में 9,817, इस्लामाबाद में 11,710, आज़ाद कश्मीर में 930 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,365 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर में कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन किए जाने वाले हॉटस्पॉट एरियाज की तादाद 101 तक पहुंच गई। डिफेंस के तमाम फेज और ब्लॉक्स गुलबर्ग, मॉडल टाउन और गार्डन टाउन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। गुलबर्ग, DHA, मॉडल टाउन, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन और वॉल सिटी समेत लाहौर के 7 इलाकों में लॉकडाउन का पहला रोज जारी है। लॉकडाउन के बाद सरकारी मुलाजमीन, निजी इदारों में काम करने वाले शहरियों और कोरियर सर्विस वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के बाद अब बाजारों में भी दुकानदारों और खरीदारों के टेस्ट शुरू कर दिए गए। इब्तदाई मरहले में हाल रोड, अनारकली, क्रीम ब्लॉक मार्केट, शालम, इशरा बाजार, मोन मार्केट, निश्तर कॉलोनी बाजार, चुंगी अमरसिदो, टाउनशिप बाजार, सदर कैंट, भट्टा चौक, बागबानपुरा बाजार और गढ़ी शाहू के 13 बाजारों में स्मार्ट सैंपलिंग की गई है। आपको बताएं कि ऐलान किया गया था वजीर सेहत पंजाब की जानिब से कि लाहौर के इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा, जिस पर अमल दरामद जारी है। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार। शहराज निसार, बताइएगा लाहौर के किन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन के बाद सूरत हाल क्या है? शहराज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शहराज निसार से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ किया गया है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐलान किया था कि रात 12 बजे के बाद लाहौर के कुछ इलाकों में लॉकडाउन कर दिया जाएगा, जिस पर अमल दरामद जारी है। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार। शहराज निसार, बताइएगा लाहौर के किन इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है और उस पर अमल दरामद कितना करवाया जा रहा है?
شیراز نثار سے ہمارا رابطہ غالباً منقطع ہو چکا ہے، دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، خاص طور پر لاہور کے کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز نثار. شیراز نثار، بتائیے گا لاہور کے کن علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. لاک ڈاؤن سے کاروبار تباہ ہو گئے، دکاندار پریشان ہیں. کہتے ہیں کہ حکومت ایس او پیز کے ساتھ فل ٹائم کاروبار کھولنے کی اجازت دے، جبکہ مہنگائی سے شہری بھی پریشان ہیں. لاہور سے شجر الدین کی رپورٹ دیکھیے. کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گئے، بازار سنسان ہو گئے. دکاندار کاروبار نہ ہونے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ شام کے ٹائم گاہک ہوتا ہے لیکن بازار بند ہو جاتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ دوپہر 12 بجے سے رات 9 یا 10 بجے تک مارکیٹ کھولنے کا حکم دیں. کسٹمر شام کے ٹائم نکلتا ہے، 5-6 بجے جب کسٹمر آتا ہے تب ویسے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، 7 بجے بازار بند ہو جاتا ہے. میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو بازاروں کی ٹائمنگ ہے اس میں تھوڑا ریلیف دیا جائے، کیونکہ اتنی گرمی ہے، کسٹمر جو ہے وہ صبح کے ٹائم بالکل نہیں ہوتا. 5 دن کاروبار ہے، ہمیں جو ہے تھوڑی ریلیف چاہیے ٹائمنگ میں بھی اور کاروبار میں بھی. کسٹمر آئے مارکیٹ میں 2-3 گھنٹے، جس کو جو ضرورت کی چیز ہے وہ مل جائے. ادھر سے ہمارا کلوزنگ ٹائم ہوتا ہے، اوپر سے کسٹمر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت ہمیں کوئی ریلیف نہیں دے رہی. شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے. 500 والی چیز 2000 روپے کی ہو گئی ہے. مہنگائی اتنی ہے، ایک سوٹ لینا ہے پہلے 800 کا 1000 کا سوٹ مل جاتا تھا، اب وہی سوٹ ہے 1500 1800 دکاندار مانگتا ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے بھائی، یہ شاپنگ کرنی بہت مشکل ہو رہی ہے. اتنا چاہیے بھی جیسے تھان ہو دے، تھوڑا سا غریبوں کا بھی حق دیکھیں. مہنگائی بھی تو بہت ہو گئی ہے نا، مہنگائی بہت زیادہ ہے. جو چیز ہم 300 کی لے کے گئے ہیں وہ 400-450 کی یہ دکاندار بتا رہے ہیں. جس کی سیلری 12,000 ہے وہ 12,000 میں نہ پکا سکتا، نہ کھا سکتا، نہ کپڑا خرید سکتا ہے. اب میں نے ایک سوٹ لینا ہے 1000 کا مل نہیں رہا. دکاندار کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن شہری مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. کیمرامین نعیم احمد کے ساتھ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور. یہاں شامل کریں گے شارٹ بریک. وزیراعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. 4 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین پنجاب کابینہ اجلاس میں شریک ہوں گے. گندم ریلیز کرنے کی عبوری پالیسی 2020-21 کی منظوری دی جائے گی. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں 4 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین پنجاب کابینہ اجلاس میں شریک ہوں گے. اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شعیب ہاشمی. شعیب ہاشمی، بتائیے گا اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟ جی بالکل، اسد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس آج جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. یہ اجلاس کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ اجلاس ایک نجی ہوٹل میں بلایا گیا ہے. تاہم اس 31ویں اجلاس میں 4 نکاتی ایجنڈا جو ہے اسے زیر غور لایا جائے گا. اس اجلاس میں جو ہے گندم ریلیز کرنے کی عبوری پالیسی 2020 اور 21 کی منظوری دی جائے گی، جبکہ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی اور متعلقہ اداروں کے جو سیکرٹریز ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے. تاہم اس اجلاس میں کورونا کے حوالے سے صحت کی صورتحال جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ زیر غور آئے گی. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ترقیاتی منصوبے ہیں انہیں بھی جلد کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے کابینہ میں اس اجلاس میں وہ زیر غور کیا جائے گا. اس کے بعد کابینہ جو ہے باقاعدہ طور پر کوئی منصوبوں کی منظوری دے گی. اس منظوری کے بعد ان جو ترقیاتی کام ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ بھی شروع کر دیا جائے گا. اجلاس جو ہے اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا، جس کی صدارت جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کریں گے، اور اس میں تمام تر سیاسی صورتحال سمیت جو ترقیاتی منصوبے ہیں، اس کے علاوہ گندم کی ریلیز کی جو عبوری پالیسی ہے اس کی منظوری اس اجلاس میں دی جائے گی. جی
بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ صوبائی کابینہ کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی صدارت کریں گے۔ 4 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ گندم ریلیز کرنے کی عبوری پالیسی 2020-21 کی منظوری دی جائے گی۔ اہم خبر شامل کریں گے، وزیر ریلوے شیخ رشید کا کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ کرونا کے باعث وہ CMH راولپنڈی میں زیر علاج تھے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، عوام کی دعاؤں کی بدولت شفا ملی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کا شکریہ کہ وہ میری صحت کے لیے فکر مند رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنے والے تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، عوام کی دعاؤں کی بدولت شفا ملی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کا شکریہ کہ وہ میری صحت کے متعلق فکر مند رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنے والے تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ کورونا دنیا بھر میں 4,84,000 زندگیاں نکل گیا۔ مریض 95,27,000 ہو چکے۔ کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 51,75,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ 58,421 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ میں کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,24,000 سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں 24,62,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ برازیل امریکہ کے بعد 11 لاکھ سے زائد کورونا کیسز والا دوسرا ملک بن گیا، جہاں کورونا سے اموات کی تعداد 53,800 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ کیسز کی تعداد 11,92,000 سے تجاوز کر گئی۔ روس میں کورونا سے اموات کی تعداد 8,500 سے تجاوز کر گئی۔ روس میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,06,000 سے بڑھ گئی ہے۔ بھارت میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 14,900 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 4,72,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 43,000 سے بڑھ گئی، جبکہ 3,06,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہیں۔ اٹلی میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 34,600 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 2,39,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اسپین میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 28,300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وکلاء کی علالت کے باعث سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ وکلاء کی علالت کے باعث سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ وکلاء کی علالت کے باعث غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وکلاء کی علالت کے باعث سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وکلاء کی علالت کے باعث سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث پاکستان میں پھنسے بھارتی شہریوں کی واپسی شروع۔ 250 بھارتی شہریوں کا پہلا گروپ واگا بارڈر سے بھارت چلا گیا۔ مزید 448 بھارتی کل اور پرسوں بھارت روانہ ہو جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے باعث بھارتی شہری جو پاکستان میں پھنس گئے تھے ان کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔
لاک ڈاؤن کے باعث پاکستان میں پھنسے بھارتی شہریوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ 250 بھارتی شہریوں کا پہلا گروپ واگا بارڈر سے بھارت چلا گیا۔ مزید 448 بھارتی کل اور پرسوں بھارت روانہ ہوں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شعیب ہاشمی۔ شعیب ہاشمی، بھارتی شہریوں کا ایک گروپ تو چلا گیا ہے، دوسرا کل روانہ ہوگا، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، اکثر لاک ڈاؤن کے باعث پاکستان میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کی بھارت روانگی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ بھارتی شہریوں کو واگا بارڈر کے ذریعے بھارت روانہ کیا جائے گا، اور آج جو ہے واگا بارڈر کو کھولا گیا تھا، جس میں 250 بھارتی شہریوں کا جو پہلا گروپ ہے انہیں بھارت روانہ کر دیا گیا ہے۔ جہاں پاکستان اور بھارت کا جو بارڈر ہے یہ 2 روز مزید کھلا رہے گا، جبکہ کل اور پرسوں جو ہے دوبارہ بارڈر کو کھولا جائے گا اور 3 مختلف گروپوں میں جو ان بھارتی شہری ہیں انہیں بھارت روانہ کیا جائے گا۔ تاہم لاک ڈاؤن کے باعث جو ہے 748 بھارتی جو ہے وہ پاکستان میں پھنس گئے تھے، جس کے بعد بھارتی شہریوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور آج پہلا گروپ 250 بھارتی شہری جو ہیں وہ بھارت روانہ کیے گئے ہیں، جبکہ جو باقی ہیں وہ بھی گروپ کی صورت میں کل اور پرسوں بھارت روانہ کیے جائیں گے۔ تاہم دوسرے گروپ میں بھی 250 اور تیسرے گروپ میں 248 بھارتیوں کو بھارت روانہ کیا جائے گا۔ تاہم حکومت پاکستان نے بھارتی شہریوں کو وطن واپس جانے کی اجازت دی ہے۔ ہم بھارتی شہری جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں مقیم تھے، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اسلام آباد میں 12، لاہور میں 80، کشمیر اور ننکانہ صاحب میں 15 بھارتی شہری مقیم تھے۔ اسی طرح صوبہ سندھ کے مختلف شہروں میں 300 بھارتی شہری جو ہیں وہ رہائش پذیر تھے۔ بھارتی شہریوں نے کئی بار اپنی حکومت سے واپس آنے کی اجازت مانگی، مگر انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ تاہم پاکستان حکومت کی جانب سے انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھارت روانہ ہو سکتے ہیں، اور اسی سلسلے میں بارڈر جو ہے وہ ان کی سہولت کے لیے 3 روز کھلا رہے گا۔ آپ کو یہ مزید بتاتا چلوں کہ بھارتی ہائی کمیشن نے اپنے شہریوں کے بیان حلفی لینے کے بعد انہیں وطن واپس جانے دیا ہے۔ جی شعیب ہاشمی، یہ بتائیے گا کیا پاکستانی شہری بھی ہیں جو بھارت میں پھنسے ہیں؟ کیا ان کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ جی بالکل، پاکستانی شہری جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے بھارت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بھارت سے آگے تھے کورونا کے دنوں میں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بھارت میں موجود ہیں۔ تاہم بھارتی حکومت کی جانب سے انتظار ہے کہ وہ اس جو پاکستان کچھ اسلوبی کے طور پر جو یہ اپنے بھارتی شہریوں کو انہیں ان کے وطن جانے کی اجازت دے رہا ہے، تو پاکستان بھی ایسے اقدامات کی توقع رکھتا ہے کہ بھارت بھی جو بھارت میں پاکستانی شہری موجود ہیں انہیں پاکستان آنے کی بہت اجازت شکریہ شعیب ہاشمی، دے گا۔ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ 748 بھارتی پاکستان میں پھنس گئے تھے، جن کو تین گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 250 گروپ میں 250 افراد پر مشتمل پہلا گروپ بھارت روانہ ہو چکا ہے، اسی طرح باقی 2 گروپس بھی روانہ ہو جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو ختم کرانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم سے فیصل بابڈا، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے ملاقات کی۔ کہتے ہیں پارٹی ڈسپلن پر عمل کرنا تمام اراکین کی ذمہ داری ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن پر عمل کرنا تمام اراکین کی ذمہ داری ہے اور اس کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے۔ اجلاس سے قبل وزیراعظم عمران خان سے وفاقی وزراء کی ملاقات میں کابینہ اجلاس میں ہونے والی بدنظمی پر گفتگو کی۔ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے اپنے اپنے موقف سے وزیراعظم کو آگاہ کیا اور وضاحت پیش کی۔ دوسری جانب اسد عمر اور فواز چودھری کے درمیان بھی اہم ملاقات ہوئی، جس میں گزشتہ کابینہ اجلاس میں ہونے والی بحث پر گفتگو کی گئی۔ معاون خصوصی عثمان ڈار بھی ملاقات میں شریک تھے۔ فواز چودھری نے اس ملاقات میں اسد عمر کو اپنے انٹرویو سے متعلق وضاحت پیش کی۔ دونوں وزراء نے اپنے درمیان گلے شکوے ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئٹہ میں صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار 65 طلباء کو رہا کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا واقعے کا سخت نوٹس، کہتے ہیں کسی کو گرفتاری کا حکم نہیں دیا تھا۔ آئی جی بلوچستان نے فرائض میں غفلت برتنے پر ایس پی سی ٹی کوئٹہ کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت میں طلباء نے آن لائن کلاسز کے خلاف احتجاج کیا، جس پر پولیس نے مظاہرین کے خلاف ایکشن لیا اور درجنوں طلباء و طالبات کو حراست میں لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے طلباء کی فوری رہائی کا حکم دیا، جس کے بعد تمام 65 طلباء کو رہا کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنے والے طلباء کی گرفتاری کا حکم انہوں نے نہیں دیا تھا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ طالبات سے بدسلوکی کرنے والے لیڈی کانسٹیبل کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
جس کے بعد آئی جی پولیس محسن حسین بٹ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایس پی سٹی عبداللہ جان افریدی کو عہدے سے ہٹا دیا، جبکہ کانسٹیبل کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ پی آئی اے کے 400 پائلٹس میں سے 150 پائلٹس کے مبینہ جعلی لائسنس کا انکشاف ہوا ہے۔ ان تمام پائلٹس کو سیفٹی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے فہرستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ حکومت نے تمام پائلٹس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ مبینہ طور پر جعلی لائسنس پر طیارے اڑانے والے پائلٹس کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایئر مارشل ارشد ملک نے لیگل اور فلائٹ آپریشنز ٹیموں کو طلب کر لیا۔ دوسری جانب بغیر کام تنخواہیں لینے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے قومی ایئر لائن کے 4 پائلٹس کو نوکری سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 1.5 سال میں کوئی بھی فلائٹ آپریٹ نہیں کی اور تنخواہیں لیتے رہے۔ خاتون پائلٹ کا بیرون ملک ملازمت کے ساتھ پی آئی اے سے تنخواہیں لینے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ خاتون پائلٹ نے قومی ایئر لائن کے خرچ پر جہاز کی تربیت حاصل کی اور سرٹیفکیٹ لے کر ترکی چلی گئیں۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ معمر خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے ادوار میں جعلی اسناد سرٹیفکیٹس پر پائلٹ بھرتی کیے۔ پاکستان کے ہر محکمے میں کرپشن اور گندگی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ایک ایک چیز ٹھیک کرنا پڑ رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہباز گل کی جانب سے اپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے ادوار میں جعلی اسناد سرٹیفکیٹس پر پائلٹ بھرتی کیے۔ پاکستان کے ہر محکمے میں کرپشن اور گندگی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ایک ایک چیز ٹھیک کرنا پڑ رہی ہے۔ بات کریں گے کراچی طیارہ حادثے کے حوالے سے۔ کراچی طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی میتیں بغیر شناخت کے ورثاء کو دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈی این اے کی ناقص رپورٹس کا پول کھل گیا۔ فلائٹ اسٹیورڈ عبدالقیوم اشرف کے اہل خانہ کو دی جانے والی میت کسی اور کی تھی۔ کراچی طیارہ حادثے میں فلائٹ اسٹیورڈ عبدالقیوم اشرف کے گھر جو پہلے میت پہنچائی گئی وہ کسی اور کی تھی۔ پی آئی اے نے فلائٹ اسٹیورڈ کے رشتہ داروں کو آگاہ کر دیا۔ رشتہ داروں کو کہا گیا کہ عبدالقیوم کی میت پہلے والی نہیں، وہ کسی اور کی تھی، ڈی این اے میچ نہیں ہوا تھا۔ بات کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی دعووں کے برعکس آئندہ سال پاکستانی معاشی ترقی 1% رہے گی۔ کورونا سے عالمی معاشی بحران توقعات سے زیادہ سنگین ہوگا۔ بھارتی شرح نمو پاکستانی شرح نمو سے بھی زیادہ گرے گی۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے سال پاکستان کی معاشی ترقی محض 1% رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ بجٹ میں کورونا سے پہلے شرح نمو 1% رہنے کا امکان تھا۔ حکومتی اندازوں کے برعکس عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ ملکی معاشی شرح نمو 2018 میں 5.5% تھی۔ معاشی شرح نمو 2019 میں 1.9% رہی، جبکہ رواں اور آئندہ سال معاشی شرح نمو منفی میں رہے گی۔ امسال پاکستان کی گروتھ منفی 0.4% رہے گی۔ وفاقی حکومت نے نئے بجٹ میں معاشی ترقی کا ہدف 2.1% مقرر کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق کورونا سے عالمی معاشی بحران توقعات سے زیادہ سنگین ہوگا۔ عالمی معیشت کو جنوری تا مارچ 2021 میں مزید مالی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کورونا کو شکست دینے والے ممالک میں وبا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ فیصلہ آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض اپنی حکومت پر پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے جو کرپشن 10,000 کی تھی وہ آج 30,000 پر پہنچ گئی ہے۔ ایم این اے راجہ ریاض نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تمام معاملات پر بیوروکریسی کی بالادستی ہو گئی ہے، مشیروں کا کوئی حلقہ نہیں۔ جس دن حکومت گئی یہ اٹیچر کیس اٹھا کر چلے جائیں گے۔ الیکشن میں سیاستدانوں کو جانا ہے، وہ خود ہر روز اپنے ڈیرے پر بیٹھتے ہیں، معلوم ہے لوگ کتنا ناراض ہیں۔ اگلے الیکشن میں ہم سے بہت برا سلوک ہوگا۔ بات کریں گے بھارتی بربریت کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم جاری ہے۔ غازی فوج نے سوپور میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے پی ایچ ڈی اسکالر ہلال ڈار کے اہل خانہ نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔
मकबूजा वादी में कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम रुक न सका। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने सोपोर शहर के इलाके हरदेशवा में नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया। भारतीय फौज ने इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करके घर घर तलाशी भी ली। उधर जिला बडगाम से काबिज फोर्सेस ने मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ एहतजाज किया। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथों लापता होने वाले PhD स्कॉलर हलाल अहमद डार के अहल खाना से श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि एक लायक और मासूम को भारतीय फोर्सेस का निशाना नहीं बनने देंगे। इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल में गुलाफ काबा की 10 रोज़ा नुमाइशी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का इफ्तिताह वफाकी मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने किया। देखते हैं इस्लामाबाद से मुसम्मल अमीन की रिपोर्ट। इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल में गुलाफ काबा की 10 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने किया। इस मौका पर CEO सेंटोरस सरदार तनवीर अलियास भी मौजूद थे। वफाकी वजीर ने कहा कि ऐसी नुमाइश से अवाम न सिर्फ फ्यूज़ो बरक़ात समेटेंगे बल्कि ये रूहानी सुकून का भी बायस बनती हैं। उन्होंने कहा कि खाना काबा और सऊदी अरब के साथ अहले ईमान का रिश्ता कुव्वत ईमानी पर मुश्तमिल है। हज के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी कौम अफसरदा है कि कोरोना की वजह से अहले ईमान बैतुल्लाह शरीफ की हाजिरी से महरूम रहेंगे। महदूद पैमाने पर सऊदी अरब के अंदर जो सऊदी नेशनलिटी होल्डर्स हैं और बाकी ममालिक के लोग हैं उनका एक नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव हज करेंगे। अफसोस है कि इस दफा हज में अवाम की शिरकत नहीं हो पाई। जिन लोगों ने हज के लिए रकूम जमा करवाई हैं जल्द ही उनको वापस कर दी जाएंगी। सेंटोरस मॉल इंतजामिया की तरफ से गुलाफ काबा की नुमाइश का इनेकाद हर साल किया जाता है जिसमें अहले ईमान भरपूर शिरकत करते हैं। कैमरामैन मुबशर अली के साथ मुजम्मल अमीन, TV टुडे, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान का कहना है कि नवाज शरीफ को सियासत से नहीं रोका। अगर वो वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं, हम टिकट बुक करवा के देंगे। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बाबर अवान का कहना था कि एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान का शफाफ तरीन प्रोग्राम है। CPAC मामले पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एतराज़ हो सकता है लेकिन किसी पाकिस्तानी असम्बली को नहीं है। हुकूमत मुल्क भर में सारे कारोबार खोलना चाहती है। मरी और गिलियात में सियाहत खोलने को तैयार है। इस सिलसिले में SOPs पर बात की जा सकती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बाबर अवान का कहना था कि नवाज शरीफ अगर वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं, हम टिकट भी बुक करवा कर देंगे। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के तर्ज पर विफाक और पंजाब में नून लीग चला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड तासुब के बायस पंजाब के तारीखी बजट को समझने से कासिर हैं। बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड जान लें, सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर जंग लड़ी जा रही है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि वफाकी हुकूमत और NDMA की मदद से पंजाब में वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया गया। 66 नई वेंटिलेटर्स, 34 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स और 10 एक्सरे मशीनें पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को मुहैया की गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर उज़्ज़मान कायरा ने दावा किया है कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बयान खुद नहीं दिया बल्कि उनसे दिलवाया गया था। कमर उज़्ज़मान कायरा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद खातीन को मजबूत बनाना था। लोगों ने इस प्रोग्राम की मुखालफत की लेकिन जरदारी साहब ने कहा था कि ये बीबी का ख्वाब है, ये प्रोग्राम लाजमी शुरू होगा। BISP से 90 लाख खातीन को फ़ायदा पहुँचाया गया। नादरा की गाड़ियाँ देहातों में गईं और खातीन के शनाख्ती कार्ड बनाए। बेनज़ीर शहीद का नाम लोगों के दिलों पर लिखा है, उनको नहीं मिटाया जा सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इसी नाम और इसी ख्वाब के तहत चलाया जाए। हुकूमत अगर इस प्रोग्राम का नाम तब्दील करना चाहती है तो असम्बली में करवाए। दुनिया में लोग अपने लीडर्स के नाम पर इमारतों पर नाम रखते हैं लेकिन हमारे मुल्क में किसी के काम पर अपनी तख्ती लगाई जाती है।
امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا کابینہ کو 5 ماہ کا الٹیمیٹم دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ جو وزراء 22 ماہ میں کچھ نہیں کر سکے وہ 5 ماہ میں کیا کریں گے؟ سینیٹر سراج الحق جامعہ بنوریہ پہنچے، جہاں انہوں نے مفتی نعیم کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ تعزیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مفتی نعیم مرحوم نے عالم اسلام کے لیے قابل قدر خدمات پیش کی ہیں، جبکہ امت کو جوڑنے اور نفرتوں کو مٹانے کے لیے آواز اٹھائی۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کراچی کی صورتحال پر بھی بات کی اور کہا کہ 75% ملک کے وسائل یہ شہر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے باسیوں کو شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ یہاں صاف پانی نہیں ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی حل نہیں کیا گیا۔ اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈ سخت دستیاب نہیں ہے۔ سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے وزراء کو وارننگ دی کہ 5 مہینے باقی ہیں۔ جو 22 مہینے میں کچھ نہیں کر سکے تو 5 مہینوں میں کیا کریں گے؟ انہوں نے ملک کی ترقی صفر کر دی ہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے، یہ حکومت بھی گزشتہ حکومتوں کا تسلسل ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ بھارت نے بے گناہ لوگوں کو مارنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کو تربیت، مالی اور مادی امداد کی فراہمی کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ بھارت ہمارے ہمسایہ ممالک میں طویل تنازع کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست کے تحت گزشتہ برس 4 بھارتی شہریوں کو نامزد کیا تھا، کیونکہ وہ پاکستان میں دہشت گرد گروپوں کی مالی، تکنیکی اور مادی امداد کی فراہمی کے ذریعے دہشت گردوں کو منظم رکھ رہے تھے۔ اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ امریکی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ پلازما اور ڈیکسامیتھاسون سے چند مریضوں کی صحت بہتر ہوئی ہے، یہ وبا پر قابو پانے کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ امریکی ماہرین نے کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر خدشات کا اظہار کر دیا۔ کہا، کرونا وائرس پر قابو پانے کا واحد ذریعہ ماسک کا استعمال ہے۔ وائرس سے نمٹنے کے لیے کوئی ویکسین دریافت نہیں ہو سکتی۔ ڈیکسامیتھاسون اور پلازما کے ذریعے کچھ مریض صحتیاب ہوئے، مگر یہ کوئی مؤثر حل نہیں ہے۔ امریکی ماہرین نے دعویٰ کیا کہ کرونا ویکسین کی تیاری کے لیے کام تیزی سے جاری ہے۔ دسمبر یا جنوری تک وائرس کی ویکسین تیار کر لی جائے گی۔ ایران نے امریکہ کی مذاکرات کی پیشکش کو معذرت سے مشروط کر دیا۔ ایران نے کہا کہ امریکہ 2015 میں کیے جانے والے ایٹمی معاہدوں کی خلاف ورزی پر معافی مانگے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ 2015 کے معاہدوں کی خلاف ورزی کی معذرت کر لے تو ایران کو مذاکرات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکی معاہدوں کی خلاف ورزی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے امریکہ کی مذاکرات کی پیشکش جھوٹ اور فراڈ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امریکہ مذاکرات چاہتا ہے تو پہلے ماضی پر معذرت کرے۔ چین نے لداخ میں کشیدگی کی ذمہ دار بھارتی فوج کو قرار دے دیا۔ چینی وزارت دفاع کے مطابق چینی فوج نے پہل نہیں کی۔ بھارتی فوج نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی۔ چینی فوج نے اپنی قومی سالمیت کا دفاع کیا۔ چینی وزارت دفاع نے لداخ کشیدگی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 16 جون کو سرحد پر جھڑپیں بھارت کی وجہ سے ہوئیں۔ بھارت نے سرحدی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور چینی افواج کو اکسایا۔ بھارتی فوج نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول عبور کرنے کی کوشش کی اور اچانک چینی فوج پر حملہ کر دیا۔ چینی سالمیت کی خاطر بھارتی فورسز کو بھرپور جواب دیا گیا۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ وادی گلوان کے معاملے پر چین ہمیشہ خود مختاری کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے سرحدی حدود کے معاملے پر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارتی فوجیوں نے جان بوجھ کر اشتعال انگیز والے الفاظ استعمال کیے، اس وجہ سے تنازع میں اضافہ ہوا۔ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر یورپی یونین نے امریکیوں کے یورپ میں داخلے پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا۔ یورپی یونین نے معاملے کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا۔ حتمی فیصلہ 1 جولائی تک متوقع۔ یورپی یونین نے کرونا وائرس کے باعث امریکی شہریوں کے یورپ داخلے پر پابندی کا مسودہ تیار کر لیا۔
یورپی یونین 1 جولائی تک فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ یورپی حکام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ امریکہ کرونا وائرس پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے۔ مسودے کے مطابق روسی اور برازیلی شہری بھی یورپی ممالک میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور اب خبریں سپورٹس کی دنیا سے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 28 جون کو برطانیہ روانہ ہوگی۔ کرونا وائرس کے بعد یہ پہلی سیریز ہوگی۔ دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان کردہ قومی اسکواڈ کو لاہور کے مقامی ہوٹل میں پہنچا دیا گیا۔ ہوٹل کے فلور پر بایو سیکیور انتظامات۔ برطانیہ پہنچنے پر بھی ٹیم کا دوبارہ سے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے بعد یہ پہلی سیریز ہو رہی ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم 28 جون کو برطانیہ روانہ ہوگی۔ کرونا وائرس کے بعد یہ پہلی سیریز کھیلی جائے گی۔ دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان کردہ قومی اسکواڈ کو لاہور کے مقامی ہوٹل میں پہنچا دیا گیا، جبکہ ہوٹل کے فلور پر بایو سیکیور انتظامات کیے گئے۔ برطانیہ پہنچنے پر بھی ٹیم کا دوبارہ سے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ کرکٹر کامران اکمل نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پرفارمنس کے باوجود جب بھی ٹیم میں انتخاب نہیں ہوتا وہ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی خود کو متحرک رکھتے ہیں اور نئے سرے سے اس عزم کے ساتھ دوبارہ اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پاکستانی ٹیم میں واپس آنا ہے۔ کامران اکمل خان کا کہنا ہے کہ کچھ برسوں میں جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ خود کو متحرک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا کام یہی ہے کہ میں جس سطح پر بھی کسی بھی ٹیم کی جانب سے کھیلوں، اچھا کھیلوں اور اپنی پرفارمنس برقرار رکھوں۔ کامران اکمل نے الزام لگایا ہے کہ سلیکشن کمیٹی نے میرٹ پر کام نہیں کیا، پرفارمنس والوں کو نہیں چنا گیا، بلکہ پسند و ناپسند کی بنیاد پر ٹیم تیار کی جاتی رہی ہے۔ کامران اکمل کا کہنا تھا کہ ٹیم میں شامل نہ بھی ہوں، لیکن یہ ضروری کہوں گا کہ ٹیم میں 2-3 وکٹ کیپرز شامل ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ کوئی اچھا بیٹسمین ہے تو آپ اسے کھلائیں۔ کیا دیگر ٹیموں میں ایک سے زیادہ وکٹ کیپر بیٹسمین نہیں کھیلتے؟ کرونا وائرس کے باعث بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کا دورہ سری لنکا ملتوی کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے سری لنکن کرکٹ بورڈ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، جبکہ نئی تاریخوں کا اعلان باہمی مشاورت سے بعد میں کیا جائے گا۔ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو جولائی اور اگست میں اپنے دورہ سری لنکا میں 3 ٹیسٹ میچز کھیلنے تھے، جبکہ حال ہی میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے بھی اپنا بنگلہ دیش کا دورہ ملتوی کر دیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔